इस सूरत का नाम इंशिक़ाक़ है, ये ऊपर लिखा हुआ है इंशिक़ाक़, ठीक है। और इसकी पहली आयत में अस्समाउ शक़्क़त, इंशिक़ाक़, शीन क़ाफ़ क़ाफ़ इसका रूट वर्ड है। शक़ का माना होता है शगाफ, ऐसे दो हिस्सों में बांट देना। और कुरान करीम के अंदर एक नहीं हज़ार ऐसी आयत है जिसमें ये लफ्ज़ मौजूद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा मुबारक आप जानते हैं कि चाँद के दो टुकड़े किए, उसको शक्कुल कमर भी कहा जाता है। दो टुकड़ों में काट डालने को कहते हैं, पीस पीस करने को कहते हैं, शगाफ को कहते हैं, एटसेट्रा। चलिए बाकायदा हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये भी बता दूं कि ये मक्की सूरह मुबारका है। इसमें 1 रुकू और 25 आयतें हैं, 107 कलिमात, 430 हुरूफ हैं। और इसमें किसका तज़किरा है? ये जो क़यामत की हौलनाकी है ना, आप भी ज़रा सोचिए कि जब आसमान जैसी चीज़ फट जाएगी, ज़मीन का ये हाल होगा, तो फिर क्या होगा? और फिर 2 तबक़ात का ख़ास तौर पर ज़िक्र है, एक दाएँ हाथ वाले कामयाब लोग, दूसरे बाएँ हाथ वाले नाकाम लोग। ये तो हम पढ़ेंगे सूरह मुबारका में, लेकिन पहले आज आपको सोचना होगा, अपने लिए ये फैसला करना होगा कि वो क़यामत वाले दिन किस ज़ुमरे के साथ खड़ा होना चाहता है। आज सोचो विचार होगी, आज अमल होगा, तो फिर रोज़े माशर काम आएगा। अगर आज आंखें बंद करके टाइम पास किया, तो फिर अंजाम आपने खुद सोच लेना है। चलिए जी इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स्समाउ शक़्क़त, इज़ा भी आप जानते हैं माना होता है जब, समा आसमान को कहते हैं, और शक़्क़त का भी मैं बता चुकी हूँ। तो याद कीजिए, यानी आप इमेजिन करिए, देखिए सोचें आपके आसमान जब फट जाएगा, ये नहीं कि पुराना हो गया तो फट जाएगा, ऐसे नहीं। वो फट जाएगा क्यों? व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। अज़िनत का माना होता है कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। जब बात ध्यान से सुनी जाती है तो तभी अमल आसान होता है, और जो अमल करना चाहता है वही ध्यान से सुनता है। व अदिनत लिरब्बिहा, और कान लगाकर सुनेगा अपने रब का फरमान। कौन? अदिनत का देखिए यहाँ से पता चल रहा है ना, आसमान की बात हो रही है। कान लगाकर कौन सुनेगा? आसमान। फिर वहुक्कत, हा काफ काफ रूट वर्ड है। हक, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, ये हक है, ये मुनासिब है, ये जायज़ है, ये वाजिब है, एक्सेट्रा। ये सारी इसी में आती हैं। और उस पर फ़र्ज़ भी यही है, यानी उसके लिए मुनासिब भी यही है। किसके लिए? आसमान के लिए, क्योंकि उसने अल्लाह का फरमान ध्यान से सुना, और अल्लाह का हुक्म है कि फट जा, वो फट जाएगा। व इज़ल अर्दु मुद्दत, और फिर उसके बाद आता है व इदल अर्दो, और जब जमीन मुद्दत, दाल दाल मीम दाल दाल इसका रूट वर्ड है। जैसे हम कहते हैं मदद, तावन करने को कहते हैं। और एक हम जब तजवीज पढ़ रहे होते हैं उसमें कहते हैं मद, कहते हैं ना मद। मद का माना होता है लंबा करना, खींचना। जैसे मद्दों को छोटा बड़ा किया जाता है ना, ये मद असली है क्योंकि उसको 2 हरकत करना है। ये मुद्दे मुनफसिल है और ये मुद्दे मुत्तसिल है। तो उनका काम क्या होता है? लंबा करना, खींचना, स्ट्रेच करना। क्या माना हुआ मद का? लंबाई, खींचना, बढ़ाना, etcetera। पहले तो बात हुई थी आसमान की, अब बात हो रही है जमीन की। व इदल अर्द मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी, यानी स्ट्रेच कर दी जाएगी, खींच दी जाएगी। व अलकत मा फीहा, अलकत लाम काफ या इसका रूट वर्ड है। रूट वर्ड इसलिए बताती हूँ कि जो इनके मीनिंग्स डिक्शनरी के अंदर देखना चाहें तो ये अलकत आप ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। रूट वर्ड लिखेंगे या देखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी। लिखेंगे कहाँ? जैसे हम लोग देखते होते हैं नेट्स वगैरह से। और अगर डिक्शनरी है तो लाम की, फिर काफ की और या वाला उसको देखेंगे तो तब आपके सामने मीनिंग खुलेंगे। पलकत, और निकाल बाहर करेगी। मीन क्या है? फेंक देगी। माफिहा, जो उसके अंदर है। किसके अंदर? जमीन की बात हो रही थी कि जमीन को स्ट्रेच किया जाएगा और फिर उसको क्या कहा जाएगा? कर लो।
اور وہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی، وتخلت، یہ خالی اردو کا لفظ ہے، خالی ہو جائے گی، یعنی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے جب کھینچا جائے گا اب وہ ساری چیزیں باہر پھینک دے گی، یعنی جو زمین کے اندر دفینے ہیں، جو اس کے اندر، زمین کے اندر بہت کچھ ہے، کتنے خزانے ہیں زمین کے اندر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ کا حکم ملتا ہے تو وہ ساری چیزیں اگل دے گی۔ پھر وہی بات آ رہی ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ دھیان سے اپنے رب کا فرمان سنے گی، وَحُقَّتْ، اور یہی اس زمین کے لیے مناسب تھا، جائز تھا، یا اس پر فرض بھی یہی ہے۔ پھر یہ ساری باتیں بتا کے قیامت کی ہولناکیاں بتا کے کہ ایسا ایسا ہوگا، پھر فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، یا حروف ندا ہے، میں نے آپ کو بتایا 5 حروف ندا ہے، ندا کہتے ہیں پکارنے کو، آواز دینے کو، ان میں سے ایک یا بھی ہے۔ یا یہ یاد رکھیے دور اور نزدیک دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو غلطی کرے بیٹھے، دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، کہ یا کا لفظ معاذ اللہ کے ساتھ لگایا جائے، کیونکہ یا حروف ندا ہے اور اس میں دور سے سننے کا معنی آتا ہے۔ یاد رکھیں یہ یا جو ہے نا، یہ انسان کے لیے مناسب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دور سے سننا انسان کی صفت ہے، اللہ تو دور ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ دور ہے تو وہ کیا مسلمان رہتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اے انسان انکا، بے شک تو، کاف زبر کا، اس کا معنی ہوتا ہے تو، یو، کادحن، اور آگے لفظ ہے کدحن، کادحن اور آگے لفظ ہے کدحن، یہ دیکھیے 2 لفظ آئے نا، کادحن اور کدحن، سمجھ آ رہی یہ کادحن اور یہ کدحن۔ اب اس کا معنی ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کے حصول میں محنت اور مشقت اٹھانا، اس کو کہتے ہیں کدحن۔ اے انسان بے شک تو کوشش کرتا ہے، دیکھیں دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو بغیر کوشش کے ملے، بعض دنیا کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور بعض اپنے رب کریم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ یہ نیکی کر لیں، وہ نیکی کر لیں، یہ کر لیں، ان کی باتوں کی ابتدا بھی اللہ سے ہوتی ہے، انتہا بھی اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے محبوب قرآن کریم، یعنی ان کی باتوں کی ابتدا بھی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے، اور پھر جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ ہر ایک سے پیار بھی کرتا ہوتا ہے، محنت بھی کرتا ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کوشاں رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، فملاقی، پس تیری اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی قیامت کا دن آ جاتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خاص بات جس کا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 2 طبقے، ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جس کو پاس کیا جائے گا، جیسے دنیا کا ایگزام ہوتا ہے نا، پاس کیا جاتا ہے، یا اسپیشلی جو فرسٹ آتا ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں، پھر اس کی بات سمجھ آئے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، کتاب یعنی لکھی ہوئی چیز، مراد نامہ اعمال، اوتیا دیا جائے گا بے یمین ہی، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، ہی اس کی، اس بندے کی، یعنی جو بندہ اللہ سے ملنے کے لیے اور تیاری پڑتا ہے، پکڑتا ہے، ہم پکڑتے ہیں نا تیاری، ہم وہاں جا رہے ہیں تو اچھی تیاری کریں تاکہ اچھے لگیں، تاکہ ان کے معیار کے مطابق ہوں، ہوتا ہے نا، دنیا کا بھی یہی رول ہے۔ تو جو اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پس جس کو اس کا نامہ اعمال، نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف، پس سوف، ان قریب، یحاسب حساب یسیرا، حساب اردو کا لفظ ہے، حساب لینا، یسیر کہتے ہیں آسان کو۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے مالک ہمارے لیے یعنی حساب میں آسانیاں پیدا فرما۔ تو ام عائشہ صدیقہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب نے جیسے ہی فرمایا نا، ایسے بات ہو رہی کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تو ام عائشہ نے عرض کیا کہ محبوبہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ یہی والی بات بتائی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو محبوب نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ تو سرسری پیشی ہوگی نا، ایسے جیسے بندہ اسکول میں جاتا ہے، فرسٹ آیا اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ، لیکن جس کے ساتھ حساب کا معاملہ ہوگا، حساب شروع ہو گیا، وہ تو مارا گیا،
آپ اور میں بتائیں کیا ہم لوگ اللہ کے سامنے، یہ مسند امام احمد کی حدیث طیبہ سنا رہی تھی، کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں؟ ہمارے اعمال اس قابل ہیں؟ کیونکہ اللہ سامنے نہیں، اندر کے حالات سے بھی آشنا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکی ہوں، محبوب نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ کریم بھی سامنے ہوں گے، تو قرآن بھی شکایت کرے گا کہ محبوبہ تیرے امتیوں نے میرے ساتھ یہ حال کیا۔ آپ بتائیں، آج تو ہم جھوٹے بہانے بنا لیتے ہیں، ٹائم نہیں تھا، اور بعض تو ہو سکتا ہے آن کر کے تو سب گھر کے کام کر رہے ہو، کیونکہ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ٹائم قیمتی نہیں، کیونکہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ جب پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے عمر کیسے گزاری، یہ ساری احادیث کا میں مفہوم بتا رہی ہوں، کیا ہم بتانے کے قابل ہیں؟ ہاں، جنہوں نے اللہ کے ذکر میں، فکر میں، دین کے کام میں، جو اخلاص کی پر مبنی ہو کیا ہوگا اپنا ٹائم پاس، تو وہ اس قابل ہوں گے، کہہ سکیں گے کہ مولا کریمہ ہم نے اور تو کچھ نہیں کیا، تیرے دین کی خدمت کی تھی۔ اور اسپیشلی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سپینڈ کیا۔ اور آج ہم لوگ ونڈو شاپنگ پہ ہی خاص طور پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں کیوں؟ تھوڑا دل لگی کے لیے، ایک چیز خریدنی ہوتی ہے تو گھنٹوں پہ محیط ہماری بات ہوتی ہے، پھر ہزار ہاں ہم لوگ شاپنگ جو سینٹر ہوتا ہے وہاں جاتے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا، صبح سویرے چل نکلے کیونکہ انہوں نے مزدوری کے لیے گھوڑا خریدنا تھا۔ اب بات کرتے کرتے بہت لمبا ٹائم گزر گیا، تو لیکن سودا نہیں ہوا، ڈر گئے، یا اللہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں گا، اور یہ میں نے ٹائم اس طرح ضائع کیا، حالانکہ وہ تو کاروبار کے لیے، محنت کے لیے وہ کر رہے تھے، وہ تو ٹائم پاس نہیں کر رہے تھے، لیکن انہیں اتنا خوف تھا، لیکن وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے نا، وہ محبوب کی تربیت یافتہ تھے، فوراً ہی، کیونکہ صبح سے کھایا ہوا کچھ نہیں تھا، سوچ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ اگر میں گھر ہوتا تو میں یہ نیک کام کر سکتا، عیادت کر سکتا، گھر والوں کے ساتھ اچھا بول سکتا، اشراق پڑھ سکتا، چاش کر سکتا، لیکن نہیں کر سکے، تو محبوب کی تربیت یافتہ تھے، تو فوراً ہی روزے کی نیت کر لی، پھر کہا کہ اس طرح میرا جو سارا ٹائم ضائع ہوا اس کی قیمت اللہ مجھے اچھی صورت میں ادا کرے گا، یعنی دے دے گا۔ اللہ نے کیا ادا کرنی ہے، ہم ہی ہیں کہ رب کا کام کرتے ہیں، کرتے سے اپنا ہی کام ہے تو سمجھتے ہیں رب کا کام ہے، اپنا ہی کام اپنے بھلے کے لیے نیکی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ریوارڈ اللہ بے حساب دیتا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ حساب ہوگا، اور اس سے جس نے تیاری کی ہوگی بڑا آسان، وہ بھی یہ سرسری پیشی ہوگی، لیکن صحیح کا حساب جب شروع ہوا نا تو محبوب نے فرمایا وہ تو پھر ہلاک ہو گیا۔ اب جب بندہ فاسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے کدھر آتا ہے؟ اپنے گھر والوں کی طرف، یا جن سے پیار ہوتا ہے انہی کی طرف دوڑ کے آتا ہے نا، جن سے محبت ہوتی ہے انہی کی طرف دوڑ کے آتا ہے، تو وہ یہاں قالب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی لوٹے گا۔ کون؟ جو پاس ہو گیا، کون؟ جو کامیاب ہو گیا، وہ کون؟ جس کا حساب نہیں ہوا۔ اب ایک تو بندہ وہ تھا، اب دوسرے بندے کی، دوسرے طبقے کی باری آ رہی ہے کہ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہری، اور جس بد نصیب کو، وراء ظہری ہوتے ہیں پشت کے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹ کو، وراء کہتے ہیں پیچھے کو، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے، اس بد نصیب کی جس کا نامہ اعمال اس سے پشت یعنی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آپ تھوڑا دنیا والے کے جو رزلٹ آتے ہیں وہ ذہن میں رکھیے، جو فرسٹ آتا ہے اس کو استاد بھی خوشی سے دیتے ہیں، وہ بھی خوشی سے لیتے ہیں، دوستوں کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے، اور جو فیل ہوتا ہے وہ پکڑتا کتنے غلط انداز میں، کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور خوشی سے وہ سامنے سے نہیں، ایسے سائڈ سے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ فرشتے ہیں، کیا چھوڑیں گے انہیں؟ نہیں، پکڑا کے چھوڑیں گے، یہ پکو ساری دنیا تم بھول ہی رہے نا اللہ کو، دنیا کے اندر بڑے موجیں ماری کہ پکڑو، پس سے پش سے دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ شخص چلائے گا، کون شخص؟ اب پچھلے کی بات تھی کہ وہ خوش ہوگا، اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ چلائے گا، روئے گا، کیا کرے گا؟ وہ روئے گا،
وسوف یدعو ثبورا، یدعو وہ چلائے گا، وہ بلائے گا، پکارے گا، ثبورا ہائے موت. ثبور کا لفظی معنی ہوتا ہے ہلاکت، ہلاک ہونے کو کہتے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے، اب ٹائم چونکہ تھوڑا رہتا ہے ورنہ میں وہ آیات بتاتی جس میں مفہوم بتا دیتی ہوں، جس میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کوئی مشکل آتی ہے کہتے ہیں اللہ ہمیں موت دے دے. اب مر گیا تو سمجھتا ہے بندہ فارغ ہو گیا، حالانکہ وہاں تو حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کہ اس ٹائم تو موت بھی مر چکی ہوگی، اس ٹائم موت بھی مر چکی ہوگی، وہاں تو چھٹکارے کا کوئی ذریعہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا. اب قرآن کریم میں آتا ہے وہ ایک نہیں وہ کئی موتوں کا کہا جائے گا، مانگو تم ایک نہیں کئی موتیں مانگو، لیکن اس سے نجات نہیں ملی. جی اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور اس کو یسلا ہوتا ہے داخل ہوگا، سعیرہ بھڑکتی آگ میں. سعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی آگ میں. کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی آگ میں. اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. اب پچھلا بندہ اس کو ملا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں اس کو اتنی کامیابیاں نہیں تھی. اب یہ جو بندہ جو دوزخ میں جا رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ جو شخص ہے جو ابھی موت پکار ہے دوزخ میں جا رہا ہے، جس کو پس پش سے نام اعمال دیا جا رہا ہے، وہ جو فیل شدہ بندہ ہے، فرمایا کہ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم رہا کرتا تھا. بلکہ میں نے ادھر دیکھا کہ جو بہت خوش ہوتے ہیں وہ دین والے لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتا تو یہ بھی موجیں مار رہے ہوتے، لیکن ان کے موجوں کا ٹائم تو بڑا محدود ہوتا ہے. اب جو دنیا میں بالکل مگن ہو گئے ان کو یہ سوچنا ہوگا کیا ہم نے ہر رشتے کا حق ادا کیا، کیا ہم نے اللہ کو راضی کیا، حقوق اللہ حقوق العباد ہر چیز کے بارے میں بندے کو سوچنا ہوگا، نہیں تو پھر انجام یہی ہوگا. یعنی دنیا میں وہ خوشی و خرم تھا، اب وہ موت کی تمنائیں کر رہے. انہ ظن ان لن یحور، وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا. ایک تو ہے کافر جس کا ایمان ہے کہ اس نے لوٹ کے جانا ہی نہیں. میں اور آپ ذرا سوچیں، ہمارا تو قیامت پر یقین ہے تو کیا ہمارے اعمال بتاتے ہیں؟ ہمیں تو خود دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ ان کا تو کوئی ایسا ایمان ہے ہی کوئی نہیں. اگر قیامت کا ایمان ہوتا کہ ہم نے سب کچھ اللہ کے سامنے بتانا ہے تو کیا ہماری حرکات ایسی ہوتی؟ اب دنیا کی منڈی کے اندر جا کے دیکھیں کہ مسلمان آج زیرو پہ کھڑے ہیں، جو صف اول پہ کھڑے ہوتے تھے جب دین مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے. بہرحال یحور ہا و را اس کا روٹ ورڈ ہے. اگر ٹائم ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں آیات آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاتی ہوں، نہیں تو سمجھ آپ کو اتنا آ جائے گا. ایک تو ہوتی ہے حور جس کو ہم لوگ مرنے کے بعد نیک لوگوں کو پورے ملتی ہیں، وہ جو وائٹ چٹی چمڑی والے کو ادھر بھی وہ بہت خوبصورت ہوتا، ہم کہتے ہیں بڑی سونی حور جیسی ہے نا. اب یہ حور کا ایک معنی ہوتا ہے پلٹنا. اب وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا، پلٹ کر نہیں جائے گا. اللہ کہتے بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک ان بے شک ان بے شک ربہ اس کا رب کان بہ بصیرا، اس کا رب اس سے دیکھ رہا تھا، یعنی جو وہ اعمال کر رہا تھا وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کے. آپ شفق کا جانتے ہیں یہ جو روشنی ہوتی ہے صبح اور مغرب کے ٹائم، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض وہ جو ہوتی ہے ایسے وہ کلر والی اس کو کہتے ہیں، بعض اس کے بعد جو روشنی اس کو کہتے ہیں. بہرحال شفق کا سب کو پتہ ہے. واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے. اب رات ہے ایسے لگتا ہے جیسے کالی چادر ہے، اس کے اندر جو کچھ پہاڑ ہیں بلڈنگز ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. ہاں اگر روشنی ہو تب نظر آتا ہے. لیکن اب راتوں سے بتاؤں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ بھی راتوں کو ہی اچھے کام کرتے ہیں کیونکہ دن میں وہ بیزی ہوتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو رات کو ہی یہ چوریاں ڈاکے وغیرہ کرنی ہوتی ہیں. تو اللہ پاک اچھے لوگوں کی صحبت بھی دے، اچھے لوگوں جیسا کام کرنے کی توفیق دے. پھر فرمایا والقمر اذا اتسق، تسق کہتے ہیں مکمل ہو جانا، کامل ہو جانا. ابھی ساری قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، طبق کہتے ہیں، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، طبقہ جیسے طبقہ. تو فرمایا کہ تمہیں بتدریج لَتَرْكَبُنَّ، رَكَبَ يَرْكَبُ، ارکب بھی کہا جاتا ہے، یہ سوار ہونے کے کہتے ہیں.
کہ تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھیاں، ایک سیڑھی دوسری سیڑھی، پھر جا کے ہم لوگ چھت پہ پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح زندگی کے تغیرات آپ دیکھیں، بچپن، جوانی، اور پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر باہر، اور پھر بڑھاپا، اسی طرح صحت، بیماری، قوت، ذوق، یہ ساری درجہ بدرجہ، اور پھر محبوب کی حیات تو دیکھیے، اس وقت کتنی پریشانیوں میں تھے جب مکہ میں تھے، اور پھر اللہ نے وہ عروج بھی دکھایا کہ آج بھی پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اور ایک اذان بھی بند ہوتی ہے تو دوسری سائڈ سے شروع، اذانیں ہی اس طرح ہیں، اور باقی اہل ایمان تو کوئی درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نیک اعمال آج بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال تمہیں بتدریج زینہ بزینہ چڑھنا ہے، فما لہم لا یؤمنون، پھر فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے، فما، واپس، ما لہم، انہیں کیا ہو گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم دیتا، یہ دیکھیں سوچیں، اللہ کہتے ہیں دیتا میں ہوں، زندگی بھی، پھر اس کے بعد کھانا پینا، ماں باپ، محبتیں، سب کچھ تو دیتا ماں ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ مانتے نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ جب پڑھا جاتا ہے، عَلَيْهِمُ القرآن، ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جب بھی یہ آیت مبارکہ، کیونکہ 14 ہے آیات مبارکہ جن کو آیت سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور شوق سے آپ آیت سجدہ کیا کریں، اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر، پھر سجدے کے اندر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد اللہ اکبر کیجیے اور اٹھ جائیے، بس بات اتنی سی ہے۔ اور اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، جب بھی آپ سنیں، ہاں پیریڈ کی حالت میں سنیں تو پھر سجدہ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ کہیں بھی پڑھی جا رہی ہو، آپ پڑھیں یا جیسا بھی ہو، تو آیت سجدہ کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ اب بھی آپ جیسے درس وارے ہو، لازمی آپ سجدہ کیجیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کفار الٹا جھٹلاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، الٹا جھٹلاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان جیسے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ایمان بھی بڑھتا ہے، سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سجدے میں جو محبت، جو چاشنی، جو اٹریکشن ہے، کبھی غور کر کے دیکھیے، سارے جو ارکان ہیں وہ دیکھیں۔ ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کو اور بڑا ڈاڑا ضروری کام ہے، اور ان کے یہ یعنی اتنا 1-2 منٹ ملے ورنہ روح ان کی نکل جائے، دھڑا دھڑ سجدے مار رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کیا مزہ آئے گا؟ نہیں۔ محبوب کے سامنے ایسے دھڑلے دھڑلے سے کسی نے نماز پڑھی تھی، اور وہ بڑے عاجز لوگ تھے، اور وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ تھا، تو محبوب نے فرمایا جو پھر نماز پڑھو، پھر یہ ٹائم تھوڑا ہے اس وجہ سے شارٹ کر رہی ہوں، 3 دفعہ ان سے جب کہا کہ جائیے نماز پڑھیے، وہ کتنے ادب والے لوگ تھے، آخر میں عرض کیا کہ محبوب بس سکھا دیجیے نا کیسے پڑھوں، فرمایا کہ ہر رکن کا حق ادا کیا جائے، یعنی جو بھی آپ پڑھیں، رکوع، سجود، قیام، ہر ایک کا حق بھی ادا کریں۔ قیام سب کچھ فرض ہے، اچھا ہے، مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے، وہ باتیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی، پھر بندے اور پیار سے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، مالکہ تو نے سن لی تو پھر سن، تیری ساری تعریفیں، ٹھیک ہے ساری اپنی مزے کی، لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا، بندہ گم ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، جیسے میں اور میرا اللہ، بس پھر سارے رخ اللہ کی طرف، پھر تکبر غائب، غم غائب، پریشانیاں غائب، صرف ہم اور اللہ ہوتے ہیں۔ اس میں بڑی چاشنی ہے، بڑے غور سے آپ الفاظ بھی ادا کریں، بھی اس میں ہوتا ہے سبحان ربی یل اعلیٰ، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو جب وہ بڑا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ہم چھوٹے ہیں، تو تب اعتراف کر رہے ہیں نا، تو پھر جب ہم چھوٹے ہیں تو پھر لوگوں پہ بھروسہ کیوں بھائی، اس پہ بھروسہ کیوں نہ کریں جو کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ دعائیں مولا کریمہ جو پریشان ہے اس ٹائم، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یہ احساس ہو کہ پریشانیاں، غم چھوٹے ہیں، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے۔ واللہ عالم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ یوعون یعنی اس کا ایک تو معنی ہوتا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی چھپاتے ہیں، تو جو جس کی جیسے ہم لوگ گولڈ کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں نا تاکہ لوگ دیکھ نہ جائیں، تو اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ انہیں خوشخبری سنائیے کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔
استغفر اللہ تعالیٰ. اب پہلے بات ہوئی کہ جو دلوں میں بھرا ہوا ہے، آپ اپنے دل کی طرف ذرا جھانک کے دیکھیں. دل میں اگر اللہ اس کے رسول ہیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں مزے کی. پھر قرآن بھی اثر کرے گا. وہ قرآن جو پتھروں کے سامنے بھی پڑھا جائے تو وہ پگھل جاتے ہیں اور پہاڑ بھی لرزاں ہو جاتے ہیں ان پہ طاری. جب اہل ایمان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی دل کی حالت پھر کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، جن کا دل پتھر ہو جاتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا. بابا جی کے سامنے کسی نے کہا تھا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اثر نہیں ہوتا. فرمایا کہ پھر تو اپنی قسمت پر رویا کا، تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. اور جن کا دل سخت ہو گیا، پھر یہی وجہ ہے کہ آج استغفر اللہ بڑے دکھ سے کہتی ہوں، روز میسج آتے ہیں باجی جادو ہے یا ٹوٹکا ہے، ٹھیک ہے جادو ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں اثر ہے، لیکن کیا قرآن کریم میں کوئی اثر نہیں؟ 2 نمبر چیز میں اتنا اثر ہو اور 1 نمبر چیز میں کوئی اثر نہ ہو، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ قرآن کریم 1 نمبر ہے، اس میں وہ تاثیر ہے جو جادو میں نہیں. جب لوگ کہتے ہیں نا باجی جادو کا توڑ بھی تو جادو سے ہی ہوتا ہے نا، استغفر اللہ، جادو کا توڑ بھی جادو سے ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ غلط بات ہے. اللہ کے کلام میں بلا کی تاثیر ہے. پھر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب سنو، پھر وہ یہ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی اپوزٹ جو ہوتے ہیں نا ان کی بات کی جاتی ہے کہ سمجھنا آسان ہو. پہلے بات ہوئی جو جھٹلاتے ہیں، اللہ من کے حالات کو جانتا ہے تو پھر ان کو بتا دو دوزخ تمہارے مقدر میں. اب فوراً جو ہے چینج ہو گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. فرمایا کہ ان کو بتا دو لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر ملے گا جس کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں. ممنون، غیر ممنون، جو منقطع نہیں ہوگا، یعنی لگاتار ملے گا. ایک دفعہ جنت میں پہنچ جائیے اور پھر نہ ختم ہونے والی آسائشیں آپ کو ملیں گی. کس صورت میں؟ ایمان تو آپ کے پاس ہے، اب کرنا کیا ہے؟ عمل صالح. کیا کرنا ہے؟ عمل، ذرا بولیے کیا کرنا ہے؟ عمل صالحہ. کیا عمل کرنا ہے؟ صالحہ. عمل صالح. عمل صالحہ. اب عمل صالح کے لیے ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا تو کیا کرتے. نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اتنا آسان ہے ہمارے لیے اعمال کرنا. ہم نے تو خود مشکل بنا دیے. میں جب بچپن میں حدیث طیبہ پڑھتی تھی کہ مسکرانا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے یہ بھی صدقہ ہے، اور آج کے جیسے میں میسیجز اور حالات پڑھتی ہوں جو اتنے دل پتھر ہو گئے، ذہنوں کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر نفرتیں اتنی بھر چکی ہوئی ہیں کہ ہم لوگوں کا ہنسنا محال سا لگنے لگتا ہے. تو واقعی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے خوش دلی سے، محبت سے بات کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، رستے سے کانٹا ہٹا دیجئے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کسی کو اچھے الفاظ سے بولیے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور چھوٹی چھوٹی آپ نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ ہر نیکی کو شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو موقع دیے، آپ نے فوراً اس کو کر لینا ہے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. 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 اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، سب کچھ بہت آمین زیادہ آسان کرے. اب میرے رب آمین کریم آمین. دعا مانگ لیتے ہیں، محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی صلی سیدنا اللہ و محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم. اے مالک تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے قرآن کریم سنا. مالک جو سنا، سنایا، پڑھا، پڑھایا، اس کو اپنی بارگاہ میں منصور و قبول فرما. اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے منظور و قبول فرما. میرے محبوب کے تمام گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت، انبیاء اعظام، اپنے پرائے خصوصاً میرے والد محترم ہر ایک کو پیش کرتے منظور و قبول فرما. میرے مالک اے سمیع اللہ، اے بصیر اللہ، اے شافی اللہ، اے کریم اللہ، اے تواب الرحیم اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے سونے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دینے والے، اے سونے مالک میری امی کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے کریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے مالک میری ماں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری امی کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کی ایمان جان مال بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنے والدین کی طرف سے ٹھنڈ عطا فرما، اور ہمارے والدین کو اپنے بچوں کی طرف سے ٹھنڈ عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے کریم، اے کرم کرنے والے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے رب کریم، میرے تمام بچوں پہ، اساتذہ کرام پہ، تمام اداروں پہ میرے مالک دن تگنیاں رات چگنیاں ترقیوں کے راز کھول دے۔ میرے مالک آج صبح جس نے پھر آج میسج کیا، باجی میری باجی بتا تو صحیح کیا میری بھی دعا قبول ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے مالک اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم اس کو کامیابی عطا فرما، اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اس کو صحت کامل عطا فرما۔ مالک اس کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد صالح اولاد نرینہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ چاہے چھوٹی بڑی ظاہری باطنی ہر ایک بیماری جس کی بھی ہے مالک سب کی دور فرما۔ مالک ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، اے مالک ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما۔ مالک ہمیں ہمارے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں ہمارے بچوں کے نسلیں آبادیاں دیکھنا نصیب فرما، ان کو زندگی کے بہترین ساتھی عطا فرما۔ اے مالک زندگی کے بہترین ساتھی عطا فرما، میرے مالک ان کو نیک نسلیں عطا فرما، میرے نیک نسلیں عطا فرما۔ میرے مالک ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کے پسندیدہ ہیں۔ مالک نہ دنیا میں ندامت والے لوگوں میں شامل کریں، نہ ہی قیامت والے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ کریں۔ میرے مالک ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کر لے، مالک ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کر لے۔ میرے مالک ہمارے دائیں ہاتھ والے لوگ دنیا میں بھی ساتھی ہوں اور مرنے کے بعد بھی۔ اے کریم، اے کریم دائیں ہاتھ والے لوگوں جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پراپر سنتے ہیں، جو ختم قرآن کریم کے اس گروپ میں ہیں یا ہمارے تفاسیر کے گروپ میں ہیں، جو چلا رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو لکھا رہے ہیں، جو فارورڈ کر رہے ہیں، مالک سب کو کامیابیاں دے دے۔ میرے مالک سب کو کامیابیاں دے دے۔ اپنی طرف سے تو ہمیشہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کی، میرے مالک کہیں نادانستہ ہم سے غلطی ہوگی ہوئی تو ہمیں معاف فرما۔ اے کریم تو غفور الرحیم ہے، اے کریم تو تواب الرحیم ہے۔ مالک ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو میری بہنیں لگاتار سنتی ہیں، جو کبھی کبھی سنتی ہیں، جیسے بھی سنتی ہیں، مالک جن کو تو توفیق دیتا ہے، جن کے دلوں میں لگن ہے تو تب تو توفیق دیتا ہے، ان سب کے دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک جن کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کے مجھے میسج کرتے ہیں باجی ہمیں بھی بیٹا ملے گا، ہاں وہ مالک دینے پہ قادر ہے۔ اے مالک ان کو بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیوں کی طلب ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ مالک جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، سب کی کاوشوں کو قبول فرما، اس نور کے بھی نصیب اچھے فرما۔ اے رب کریم ہم سب پہ رحم فرما، ہمارے گھروں پہ، ہمارے اداروں پہ، اے اللہ سب پہ اپنا فضل اپنا کرم فرما، اور تیرا لاکھ شکر، تیرا کروڑ ہا شکر کہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ مالک ہماری نوکریوں کی حفاظت فرما، مالک ہمارے ادارے میں جو کام چل رہا ہے، میرے مالک بہت مہنگائی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ پلیٹ فارم بھی دیا، اگر نہ دیتا تو ہم نیکیاں کیسے کماتے۔ میرے مالک اس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرما، اس مہنگائی کے دور میں بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اساتذہ کرام کی اضافہ فرما، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو ہماری اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی بہت ساری کامیابیاں دے، کوئی بھی ہمارے گھروں سے خالی نہ جائے۔ میرے مالک سب کے ساتھ میرے مالک ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ ہم وہ مانگتے جو محبوب کریم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔
ہم نے قطرہ مانگا تو دریا عطا فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو بے حساب عطا فرما، ہم نے اپنے طریقے سے مانگا تو اپنے شان طریقے سے عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں صرف اور صرف ہمیں، ہمارے پیرنٹس، ہمارے عزیز و اقارب، میرے جاننے والے تمام اہل ایمان کو صرف اپنا محتاج رکھے میرے مالک، کسی کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلائے مالک، ہماری دنیا میں بھی پردے رکھے مالک، ہمارے آخرت میں بھی پردے رکھے، اے پردے میں رہنے والے ہمارے پردے رکھے میرے مالک، ہمارے پردے رکھے، ایسے دوستوں سے بھی بچائیں مالک جو صرف خامیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور خوبیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کی دعائیں بڑی جامع ہیں، ہاں مالک ہمیں اچھے دوست عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔